अस्सलाम वालेकुम। राना सोहेल ग्लोबल पल्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत। आज का मौजू है गुफ्तगू दो टॉपिक से मेरे। सबसे पहला तो मैं वो आपको बताना चाहूँगा, उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहूँगा कि जो दहशतगर्द चंद रोज़ कबल अडयाला जेल के आसपास घूमते हुए या वहाँ पर जाते हुए रास्ते में गिरफ़्तार हुए, वो कौन थे, क्यों आए थे, उनका फैसिलिटेटर कौन थे, इस मौजू पे बात करेंगे। और दूसरा इस मौजू पे बात करूँगा कि जो डेफेमेशन सूट है, जो पाकिस्तान के अंदर एक ख़बर को फैला दिया जाता है और उस ख़बर फैलाने के बाद जब मुल्क के अंदर एक इंतशार पैदा हो जाता है तो दूसरे तीसरे दिन उसकी तरदीद आ जाती है या उसको डिलीट कर दिया जाता है सोशल मीडिया से। इस मौजू पर बात करेंगे। लीजिए, सबसे पहले तो वो जो 3 दहशतगर्द पकड़े गए, बड़ी अच्छी बात है वो पकड़े गए, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना जी कि इमरान खान को वो नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे, इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए थे। उसकी वजह यह है कि अगर आप थोड़ी सी पिछली हिस्ट्री देखें माजी करीब की, तो ये जो तालिबान थे, ये तालिबान से ग्रुप है, अफ़गानिस्तान से ग्रुप से ताल्लुक़ है इनका। ये आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि क्या वो इमरान खान को ही मारने के लिए आए थे। ये मैं 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब इलेक्शंस थे और उसके बाद जब थोड़ी सी मुल्क के अंदर अनरेस्ट पैदा हुई थी तो खान साहब जलसे कर रहे थे, धरने कर रहे थे, और जब कह रहे थे अगर मुझे पकड़ा, मुझे कुछ किया तो मारगला के पहाड़ों से लोग उतरेंगे। मारगला कहाँ पे? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद किसके करीब? अफगानिस्तान के। तो ये किन के बारे में कहा जा रहा था? वो किन के दोस्त थे जिन्होंने मारगला से उतरना था? और वो कौन लोग थे? यकीनन यही थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी जिसे कहा जाता है। और दूसरी एक और बात कि जहाँ पर जितने भी इलीगल अफ़गानी हैं उनको शनाख्ती कार्ड किसने बनवा कर दिए और क्यों बनवा कर दिए? क्या वो इमरान खान के ख़िलाफ़ आएंगे ऑपरेशन करने या इमरान खान के हक़ में ऑपरेशन करने के लिए आएंगे? ये 2-3 चीज़ें आप अगर आपकी समझ में आ जाएं तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी, इंतहाई आसानी होगी कि ये दहशतगर्द इमरान खान को मारने नहीं आए थे, अलबत्ता छुड़वाने के लिए आ सकते हैं। जबकि वो छुड़वाने के लिए भी नहीं आए थे। हकीकत ये है कि छुड़वाने के लिए भी नहीं आए थे। वो रास्ते में उनके वेपन, उनकी वैगन पूरी पकड़ी गई। तो फिर क्यों आए थे? जब ये कोई नेटवर्क काम करता है दहशतगर्दों का इस तरह का, तो सबसे पहले रैकी करता है। ये रैकी मिशन के ऊपर थे और उनके साथ असला था। असला इसलिए था कि अगर कहीं पर कोई सामने पड़ाव पड़ जाए तो वो इस्तेमाल कर सकें। और ये असला यहीं पर ड्रॉप होना था, ये वापस नहीं लेके जाया जाना था। और यहाँ पर किस जगह पर ड्रॉप होना था, ये हमारी पुलिस को, हमारी एजेंसियों को यकीनन पता होगा। अगर नहीं पता तो उसका पता चल जाएगा। प्लान ये था, मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक, प्लान ये था कि पाकिस्तान की 4 बड़ी जेलों में, पंजाब की 4 बड़ी जेलों में, पंजाब की 4 बड़ी जेलों में इंक्लूडिंग अडयाला जेल, यहाँ पर एक एक घंटे के वक्फे के साथ अटैक किए जाएंगे। पहला अटैक एक जेल में होगा, इस जेल की भगदड़ मचेगी तो साथ ही एक घंटे बाद दूसरी जेल में किसी और जगह पर हो जाएगा, फिर तीसरी जगह पर पूरे, यानी कि पूरे मुल्क के अंदर अनार्की क्रिएट की जाएगी। और अब अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में अनार्की क्रिएट कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, या किसने इसकी धमकियां दी हैं, ये आप आसानी से जान सकते हैं। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा करना कि इमरान खान को मारने के लिए आए थे या इमरान खान को छुड़वाने के लिए आए थे, हरगिज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्लान कुछ और था। ये पूरे मुल्क के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए किया गया था। और उसके बाद अगर ये प्लान कामयाब होता, फिर कौन कौन मारा जाता है इस अटैक में या जेल के अंदर, अटैक के अंदर, ये उस वक्त बात थी। लेकिन ये जो 3 आदमी थे, इनके कहने के ऊपर 4 लोग और पकड़े गए हैं। इन 3 दहशतगर्दों के कहने पर 4 और लोग पकड़े गए हैं जो कि इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए एजेंसियों की मदद करेंगे। यहाँ पर एक इंतहाई कंसर्निंग क्वेश्चन पैदा होता है कि जब इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी खित्ते में भी ऑपरेशंस हों, तो वो तो बड़े खुफिया होते हैं। वो खुफिया इसलिए होते हैं ताकि जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है उनको इसकी इत्तला ना हो सके और वो हम अपना काम, अपना ऑपरेशन, अपना मिशन कामयाबी से अंजाम दे सकें। लेकिन यहाँ पर मुसीबत ये है कि यहाँ पर पता नहीं एजेंसियों के अंदर भी एजेंसियों के लोग हैं या क्या मामलात हैं।
کہ ان سے اپنا ایک سیکرٹ جو ہے اس کو بھی سیکرٹ نہیں رکھا جا سکتا. یہاں پر وہ معلومات جو کہ باہر نہیں نکلنی چاہیے یا جو مددگار ثابت ہو سکتی ہیں دشمن کے لیے، یا جو آپ کا دشمن ہے جس کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، تو باہر کیوں نکلتی ہیں؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ خبر آپ کے پاس آ جاتی ہے لیکن نیشنل انٹرسٹ کے اندر آپ خبر کو ریلیز نہیں کرتے، خبر کو شائع نہیں کرتے، خبر کو آن ایئر نہیں کرتے نیشنل انٹرسٹ کے لیے. اب تو پاکستانی میڈیا کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ نام کی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، صرف انٹرسٹ ہے. اور کس کس کا انٹرسٹ ہے، کیسا کیسا انٹرسٹ ہے، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا تو الزام دینا بڑا آسان ہے کہ سوشل میڈیا نے یہ کر دیا. بیٹھے بیٹھے کوئی کینیڈا سے، کوئی امریکہ سے، کوئی راجہ عادل ٹائپ بندے، کوئی پتہ نہیں وہ کون سا مہدی مودی کوئی بندہ ہے کینیڈا میں بیٹھا ہوا، یہ سارے نئے فلاسفر جو ہیں سارے نئے دلائل کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. ادھر کوئی بات نہیں کرتا. اس موضوع پہ بعد میں بات کروں گا، ان لوگوں کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. میں پہلے یہ بات کر لوں کہ سوشل میڈیا تو پہلے یہ گند پھیلاتا ہی تھا. اب پاکستان کا نیشنل میڈیا اس نے بھی نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے. کم از کم حکومتی ادارے یا ہماری پاکستان کی ایجنسیاں جو پاکستان کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ لوگ وہ نیشنل میڈیا کو تو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی خبریں ریلیز نہ کریں جن سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، یا ہمارا جو بھی ٹارگٹ ہے، ہمارا مشن ہے، وہ اس سے ڈیمیج ہو سکتا ہے. کیونکہ جب اطلاعات ٹی وی کے ذریعے یا نیشنل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ گئی یا ان لوگوں تک پہنچ گئی جنہیں آپ نے پکڑنے جانا ہے، تو کیسے پکڑ سکیں گے؟ اور کبھی کبھی یہ اطلاعات جان بوجھ کر وہاں پر ریلیز کروائی جاتی ہیں اور کبھی کبھی ان کو چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن آج کے دور میں یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا نیشنل میڈیا بھی سوشل میڈیا بن چکا ہے. اب اس کی بھی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہی. وہ ایک چلاتا ہے جناب وہاں سے بیان، کوئی پریس ریلیز چلاتا ہے، وہ ڈاکٹر شہباز گل، وہ وہاں سے ایک بیان چلاتا ہے اور اس اخبار کو نیشنل میڈیا بھی کیری کر لیتا ہے بغیر ویریفیکیشن کے، پھر اگلے دن تردید کر دیتا ہے. اب جو خبر چل گئی ایک بار، وہ 1000 بندے نے سن لی، اور خبر میں آپ باقی مرچ مسالہ لگا کے بھی کرتے ہیں، چیزیں پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی تردید کسی نے نہیں سنی یا چند لوگوں نے سنی. جو خبر پہلے کسی نے سن لی وہ اسی خبر کو بنیاد بنا کر اس خبر پہ باتیں کرتا جائے گا. نیشنل میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کا سختی سے خیال کرنا چاہیے. اس موضوع پہ بات کرتا ہوں. اب میں یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں چھڑوانے کے لیے، ان کا فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ بتائیے نا، آپ بھی جانتے ہیں کون سا فیسیلیٹیٹر ہے. اگر کسی نے افغانستان سے یہاں پر آنا ہو تو افغانستان سے یہاں آنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ اسلام آباد، کے پی کے. تو کے پی کے اندر وہ بندے محفوظ تھے. اب بھی کے پی کے اندر دن کو حکومت ہوتی ہے حکمرانوں کی، پاکستانی حکمرانوں کی، رات کو وہاں پر افغانوں کی حکومت ہوتی ہے. وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کی حکومت ہوتی ہے وہاں پر اب بھی. تو اس کے فیسیلیٹیٹر کے پی کے کی موجودہ گورنمنٹ ہے اور سابق گورنمنٹ ہے، جو کہ اسے کنٹرول نہ کر سکے. یہ نہیں کہ اب وہاں پر عمران خان کی پارٹی یا پی ٹی آئی کی پارٹی ہے، اس سے پہلے بھی وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکے. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت نہیں تھی اس وقت تو اس طرح کا کوئی لوگ وہاں پر نہیں آئے تھے، وہاں سے کراس کر کے نہیں آئے تھے یہاں پر، یا وہاں پر چھپے بھی ہوئے تھے. تو وہ آپریشن اس وقت کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ یہ آپریشن اسی وقت کیوں کیا گیا ہے جب علی امین گنڈا پور ہے وہاں پر چیف منسٹر. تو یہ اس طرح کڑیاں سے کڑیاں ملا کے ہی ہم وہاں پہ پہنچیں گے. یہ کسی پر الزام تراشی نہیں ہے، دس از اے فیکٹ کہ کے پی کے فیسیلیٹیٹر ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور شاید آنے والے دنوں بھی کے پی کے فیسیلیٹیٹر رہے. کے پی کے بڑے مفادات وابستہ ہیں افغانستان سے. یہاں سے لوگ باقی افغانستان میں پناہ لیتے ہیں اور افغانستانوں پر یہاں پر پناہ دیتے ہیں. جو پچھلے دنوں کے ابھی تک مفرور ہیں 9 مئی کے واقعہ میں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی آسمان پر نہیں چلے گئے، وہ افغانستان گئے ہیں، انہی راستوں سے گئے ہیں. تو افغانستان آپ کا فیسیلیٹیٹر ہے. اگر آپ کو ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے تو میری حکمرانوں اور ایجنسیوں سے التماس ہے کہ ان چیزوں کا جو لیکیج ہے اس کے لیکیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور نیشنل میڈیا کو کنٹرول کی کوشش کریں.
اور یہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ آج یہ اس کے ساتھ ہی دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے. یہ کنٹرول ہوگا جناب جو غلط فیک نیوز آپ چلاتے ہیں. ایک فیک نیوز چلائی جاتی ہے، انگلینڈ سے چلتی ہے، امریکہ سے چلتی ہے، کسی اور جگہ سے چلتی ہے یا کینیڈا سے چلتی ہے. اس فیک نیوز کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر تھٹلی مچ جاتی ہے، لیکن اس فیک نیوز کو دینے والے کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں ہوتا. اور تو اور چلیں جی، کینیڈا امریکہ کو چھوڑے، پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے لوگوں کے خلاف ڈیفیمیشن ہوتی ہے. حتیٰ کہ عزت جسے کہتے ہیں یا دوسرے کہتے ہیں جناب میری شہرت کو نقصان پہنچا. کتنے لوگوں کے خلاف پاکستان میں فیصلے ہوئے ہیں. میں یہاں پر ٹی وی پروگرام کر رہا ہوں، اس وقت میرا اخبار بھی ہے، اور ہم پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، ایک ایک چیز کا، ایک ایک لفظ کا جناب خیال کر کے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ڈیفیمیشن نہ لگ جائے، کیونکہ ڈیفیمیشن کا مین ڈیفیمیشن ہے. جہاں پر کسی کو سہولت نہیں ہے وہاں پر تو ان کو بھی سہولت نہیں دی گئی تھی. آپ کی اطلاع کے لیے کہ اے آر وائی کو جب اسحاق ڈار کے بارے میں کہا تھا اے آر وائی نے کہ جناب یہ وہ کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، فائنانشیل کرپشن کی ہے اس نے، تو اسحاق ڈار نے اس کے خلاف کیا تھا ہرجانے کا دعویٰ، اور وہ اے آر وائی کے خلاف ہوا ہے. اور اوپر سے یہ بھی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ ایک چینل کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، ڈیفیمیشن کا ہوا ہے، وہاں پر حکمران یہ پتہ نہیں یہ اس وقت وہی تھا پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا یہ کیئر ٹیکر کی حکومت تھی. اس چیز کو بھی ہائی لائٹ نہیں کر سکے یہ لوگ کہ ڈیفیمیشن کے خلاف ان لوگوں کے خلاف سزا ہوئی ہے یا ان کو جناب عالی جرمانہ ہوا ہے تاکہ باقی لوگوں کو نصیحت آ جائے. کسی نے اس چیز کا جناب عالی فکر ہی نہیں کیا، کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ اسحاق ڈار کا وہ کیس جیتا گیا. اسحاق ڈار کے حق میں نہیں میں بات کر رہا ہوں، ایک اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں ڈیفیمیشن کی گئی، اس نے کیس جیت لیا. اچھا ایک اور واقعہ، وہ جو ان کی سابق اہلیہ ہیں ریحام خان، ریحام خان کے بارے میں بھی پاکستان کا دنیا ٹی وی ہے. دنیا ٹی وی نے وہاں پر چونکہ ان کے چینلز وہاں پہ چلتے ہیں انگلینڈ میں بھی امریکہ میں بھی، انہوں نے یو کے میں چناب چلایا کہ یو کے میں پروگرام دیا گیا کہ ریحام خان نے شہباز شریف یا نواز شریف کے کہنے کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے. ریحام خان نے اٹھا کے یہ چیلنج کر دیا، اس نے کہا جی یہ ثابت کریں کہ میں نے ان سے پیسے لے کے کتاب لکھی ہے، میں نے تو اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے. وہ گئی کورٹ میں، اس نے عمران خان کے خلاف نہیں کیا، اس نے کسی اور کے خلاف نہیں کیا، اس نے ڈائریکٹ دنیا ٹی وی کے خلاف جا کے کیا ڈیفیمیشن کیس، اور وہ ڈیفیمیشن کیس جیت گئی. دنیا ٹی وی نے اپالوجی وہاں پر سیکھ کی، دنیا ٹی وی کو پنشمنٹ دی، اس میں جرمانہ ہوتا ہے، اس میں سزا ہوتی ہے، اور جو کتنا جرمانہ یا اس میں جتنے ڈیمیجز ہوتے ہیں، کتنے ڈیمیجز ملے ریحام خان کو یہ کوئی ڈسکلوز نہیں کرتا. اسحاق ڈار کو کتنا پیسہ مل گیا وہ کیس جیت کے، یہ کوئی ڈسکلوز نہیں کرتا، نہ ہی کرنا چاہیے، جو ان کا وہاں پر ذاتی معاملہ آ جاتا ہے ان کے پیسوں کا. تو پاکستان کے اندر ڈیفیمیشن سوٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا عدالتوں کے پاس وہ پی پی سی 500 ہے غالباً؟ اب تو مجھے بہت دیر ہو گئی یہ چیزیں پڑھے ہوئے، ہاں پی پی سی 500 ہی ہے، اس کے تحت ان کو کیوں نہیں ڈیفیمیشن سوٹ کے اندر کرتے؟ اور ڈیفیمیشن سوٹ میں ایک سول ڈیفیمیشن آتا ہے، کرمینل آتا ہے، خیر یہ لائرز کی باتیں ہیں. وہاں پر ڈیفیمیشن سوٹ کریں اور اس کو بنائیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں. پچھلے دنوں آرڈیننس آیا تھا جو پنشمنٹ آپ نے بڑھا کے 5 سال کر دی تھی 2 سال سے، کیونکہ اس کے اندر 2 سال ہے، جرمانہ ہے یا دونوں ہیں. ایک آرڈیننس کے تحت یہ کی گئی 5 سال. او بھائی 5 سال کر لو، 10 سال کر لو، 20 سال، جب امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا تو اس کا کیا فائدہ؟ دونوں 2-4 بندوں کو ارسپیکٹولی کہ کس پارٹی سے تعلق ہے، وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہے یا کوئی بھی لیگ شیگ ہے، ان کے خلاف لیں، آپ ایکشن لیں. بطور شہری کوئی آدمی اگر جاتا ہے ڈیفیمیشن کا سوٹ کرتا ہے تو اس آدمی کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے مدد کریں. وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی جان چھوٹے گی، پورے ملک کی جان چھوٹے گی. یہ جو 9-9-18 کرنے کے بجائے 9-9-20 کر دیتے ہیں نا، لوگ 20 ہی لے کے چل پڑتے ہیں. یہ ڈیفیمیشن سوٹ کسی کے کریکٹر اسیسینیشن کر دیں، میرے اوپر الزام لگا دیں، اس کے اوپر ABC کے اوپر الزام لگا دیں، اس کی زندگی گئی، اس کی بچیاں گئی، اس کے بچے گئے، اس کی پوری نسل تباہ ہو گئی. اگر کسی کے اوپر اس طرح کا سیکشل اسالٹ کا الزام لگا دیں تو کیا کرے گا، کہاں جائے گا وہ آدمی؟ اس کے لیے یہ ڈیمیجز کی بات نہیں ہے، پنشمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ ہے اس کے ٹرائل کی بات. ڈیفیمیشن سوٹ کا ٹرائل کیا جائے اور فوری کیا جائے، پھر دیکھیں ملک کے اندر یہ غلط خبریں کیسے رکتی ہیں، فیک نیوز کیسے رکتی ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے. جب تک یہ آپ لا میکنگ نہیں کریں، لا میکنگ تو آلریڈی ہو چکی ہے شاید، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں آپ کریں گے
جب تک ڈیفیمیشن کی آپ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے، ڈیفیمیشن کیس کی، وہ بے شک آرڈیننس کے تحت کریں، بے شک وہ پی پی سی 500 کے تحت کریں، دفعہ 500 جسے کہتے ہیں اس کے تحت کریں، اسی دن آپ دیکھیے کہ اس مرض میں کتنا فرق پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔